बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अजबतुहा अर्सी लिजिस्मी इन्नहु औदा बनिय मिनल बिलादि फवद्दउ। ऊपर अशार थे अमिनल मनूनि फरैबिहा ततवज्जउ वद्दहरु लैसा बिमुअतिबिन मन यजज़उ। क़ालत उमैमतु मा लिजिस्मिका शाहिबन मुन्ज़ु ब्तुज़िल्ता व मिस्लु मालिका यनफ़उ। क्या मौत और उसके हवादिस से तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो? शायर का नाम है अबू ज़ुऐब हुज़ली। पस मंज़र ये है कि ये अफ्रीका को फतह करने के लिए इस्लामी लश्कर के साथ अपने 5 बच्चों के हमराह गए हुए थे। इस्लामी लश्कर ने कामयाबी हासिल की, फतह हासिल की। ये वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक ताउन फैला, जिस ताउन में बहुत से लोग जाँ बहक हुए। उन्हीं में इनके 5 लड़के भी थे। 5 लड़के एक के बाद दीगरे मुसाफरत के आलम में, सफर में जाँ बहक हो गए। ऐसे मौके पर इंसान का दिल किस कदर टूटता है, किस कदर रंजीदा होता है, उसको इंसान समझ नहीं सकता, उसको तस्वुर में नहीं ला सकता। लेकिन शायर ने अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में, इन अशार में किया है जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अमिनल मनूनि व रैबिहा ततवज्जउ। क्या मौत और उसके हवादिस से तुम डर महसूस, तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो? वद्दहरु लैसा बिमुअतिबिन मन यजज़उ। और जमाना खुश नहीं करता है उसको जो घबरा जाता है, जो परेशान हो जाता है, जो सरासीमा हो जाता है। जमाना उसको खुश नहीं करता है जो घबरा जाता है, परेशान होता है, सरासीमा होता है। क़ालत उमैमतु मा लिजिस्मिका शाहिबन। उमैमा ने कहा, इनकी अहलिया का नाम है, क्या बात है तुम्हारे जिस्म का रंग बदल गया है, तुम्हारे जिस्म का रंग फीका पड़ गया है, मुतगय्यर हो गया है। मुन्ज़ु ब्तुज़िल्ता, जब से तुम बेयारो मददगार हो गए हो, जब से तुम बेयारो मददगार हो गए हो। और तुम्हारा माल तो मुफीद है, नाफे है, कारगर है, उसको इस्तेमाल करो और फिर तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, इस्तेमाल करो, नई जिंदगी शुरू करो। उमैमा ने कहा, क्या बात है तुम्हारे जिस्म का रंग फीका पड़ गया है, जब से तुम बेयारो मददगार हो गए हो। और तुम्हारे माल की तरह माल, तुम्हारे माल के जैसे माल तो नाफे और मुफीद होता है। आपको मालूम होगा कि 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है। जब किसी का इंतकाल हो तो 3 दिन ताज़ियत के होते हैं और उन्हीं 3 दिनों में ताज़ियत भी करनी चाहिए। और घर वालों को 3 ही दिन सोग का मतलब ये है कि इजहारे गम है, इजहारे तकलीफ है, इजहारे अफसोस है, उन्हीं 3 दिनों में है। और औरत के लिए मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, उसके लिए 4 महीने 10 दिन है। बकिया और जो गम जो एक फितरी तौर पर जिस्म पर असरअंदाज होता है उसका, लेकिन कानूनी तौर पर ये 3 दिन ही होते हैं। क़ालत उमैमतु मा लिजिस्मिका शाहिबन। उमैमा ने कहा कि माज़ा हदसा लिजिस्मिका फी हाल कौनिही शाहिबन। पूरी इबारत इस तरह होगी, माज़ा हदसा माज़ा वक़अ लिजिस्मिका फी हाल कौनिही शाहिबन मुतगय्यरन लौनुहु। उमैमा ने कहा कि क्या बात है तुम्हारे जिस्म का रंग फीका पड़ गया है, जब से तुम बेयारो मददगार हो गए हो। और तुम्हारा माल तो बहुत कारगर है, बहुत नाफे है, बहुत मुफीद है। तुम इसको इस्तेमाल करके अपनी शक्ल सूरत बदल सकते हो और अपने जिस्म को खूबसूरत बना सकते हो। अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास पहनकर तुम अपनी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हो। फ़अजबतुहा अर्सी लिजिस्मी इन्नहु औदा बनिय मिनल बिलादि फवद्दउ। फ़अजबतुहा, ये शायराना अंदाज है कि इंसान कभी अपनी महबूबा को मुखातब करता है और कहता है कि महबूबा से मैंने कहा तो उसने ये जवाब दिया, या महबूबा ने मुझसे सवाल किया तो मैंने ये जवाब दिया। आपने शेर पढ़ा होगा इससे पहले हमासा में, शायर कहता है, सली इन जहिलतिन नास अन्ना व अन्हुम, सली इन जहिलतिन नास अन्ना व अन्हुम फलैसा सवाअन आलिमुन व जहूल।
کون ہے یہ شاعر؟ خود اپنی اہلیہ سے کہہ رہا ہے، اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ سلی، اگر تم ناواقف ہو میرے کارنامے سے، میرے قابل فخر کاموں سے، تو لوگوں سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے میرے بارے میں کون ہوں. سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول. یہ انداز ہے، لوگوں سے پوچھو میرے بارے میں تو بتائیں گے، کیونکہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے اقل اللوم عازل والعتاب وقولی ان اصبت فقد اصابا. کہتا ہے کہ کم کرو، ملامت کرتی ہو، بار بار مجھے سرزنش کرتی ہو، مجھے ڈراتی ہو، یہ کم کرو، اور میں نے اچھی بات کہی ہے تو اچھی بات کی تائید کرو، اور غلط بات کہی ہے تو غلط بات کو بھی واضح کرو کہ ہاں میں نے غلط بات کہی ہے. تو یہ انداز ہے عربی شاعری کا. اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے تو عربی میں بھی ہے. فَأَجَبْتُهَا، میں نے اسے جواب دیا، میں نے اس کو جواب دیا. جواب دینے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، دو تعبیر آتی ہیں. ایک تو اجاب یجیب اجابتن، ایک اجاب یجیب اجابتن کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا، اور ایک رد یرد ردن کے معنی رد اعلی کے ساتھ جب استعمال ہو تو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں جواب دینا. رددت علیہ، میں نے جواب دیا. کتبت ردن علی رسالتہ، میں نے ان کے خط کا جواب دیا. کتبت ردن علی رسالتہ، میں نے ان کے خط کا جواب دیا. تو چاہے اجبتو کہیں یا چاہے کتبہ ردن کہیں یا رددت علیہ کہیں، یہ تمام الفاظ جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تعبیرات ہیں، ان کو تعبیرات کہتے ہیں. یعنی اچھے انداز میں، اچھی صورت میں اور اچھی شکل میں بات کو پیش کیا جائے، اسی کا نام تعبیر ہے اور اسی کا نام ادب ہے. اچھی تعبیر ہوگی تو اسی کو ادب شمار کیا جائے گا، اور اچھی تعبیر نہیں ہوگی تو اسے ادب نہیں شمار کیا جائے گا. ایک جملہ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی اچھے جملے اور اچھی تعبیرات ملیں اس کو نوٹ کر لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ آپ کی میراث ہے. جیسے میراث کا مال ہوتا ہے، انسان اس کا مالک ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، جو چاہتا تصرف کرتا ہے. اسی طرح سے اچھے جملے چاہے درسی کتابوں میں ملیں یا غیر درسی کتابوں میں ملیں، آپ ان کو محفوظ کر لیں گے تو یہ آپ کی چیز ہو جائے گی، اور پھر آپ ان کو استعمال کریں گے تو یہ چوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی اپنی امانت ہے جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. امانت ہے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ فَأَجَبْتُهَا، تو میں نے اس کو جواب دیا. ارسیل جسمی، میں اپنے جسم کا مرثیہ، میں اپنے جسم کا مرثیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے جسم کا مرثیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے جسم کو تسکین دے رہا ہوں، تسلی دے رہا ہوں، تسلی دے رہا ہوں، تسکین دے رہا ہوں. رسا یرسی رسان مانا ہوتا ہے مرثیہ کہنا. میں اپنے جسم کا مرثیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے جسم کو تسلی دے رہا ہوں اور اس کو تسکین دے رہا ہوں. ارسیل جسمی، مرثیہ کہنا، تسکین دینا، تسلی دینا. بعض کتابوں میں ہے فاجبتها اما لجسمی، اما لجسمی انہ اودا کی بنی من البلاد فودعوا. ارسی نہیں ہے اس میں بلکہ اما ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہ انما ہے، اما بھی نہیں ہے، وہ انما ہے. الف نون ان پھر ما دونوں کو ملا دیا ہے تو اما ہو گیا ہے. اما اس کو استعمال کر لیں. فاجبتها اما لجسمی، تو میں اسے جواب دیا کہ جہاں تک معاملہ میرے جسم کا ہے، جہاں تک معاملہ جسم کا ہے تو انہو اودا بنی من البلاد فودعوا، اودا بنی من البلاد فودعوا. تو میں نے بتایا، میں نے جواب دیا کہ میں اپنے جسم کا مرثیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے جسم کو تسلی دے رہا ہوں، میں اپنے جسم کو تسکین فراہم کر رہا ہوں. انہو اودا، ودا یدی ودین، ودا یدی ودین کے معنی ہوتے ہیں، اور دیتن دیت دینا، ایک معنی ہے اس کے دیت دینا. ودا یدی ودین اور دیتن، دیت دینا، ودا یدی ودین دیتن. اور ایک معنی ہے ودا یدی ودین کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، ہلاک ہونا. اسی سے اودا ہے یہاں استعمال ہوا ہے، اودا. اودا بنی من البلاد فودعوا، اودا بنی من البلاد فودعوا. بنیہ میرے بیٹے، قرآن نے بھی استعمال کیا ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنیہ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یا بنیہ، بنیہ نہیں ہے، بنیہ جب کہیں گے تو اے میرے بیٹے، ایک بیٹا ہے، اور بنیہ جب کہیں گے با کے زبر کے ساتھ تو اے میرے بیٹو. یا بنیہ لا تذهبوا من باب واحد واذهبوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، یعنی کئی دروازوں سے داخل ہو، ایک دروازے سے نہ داخل ہو. یا بنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ راشن لینے اور غلہ لینے تو کہا تھا کہ دیکھو وہاں جانا تو ایک دروازے سے نہ جانا ورنہ نظر لگے گی اور پھر تمہارے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو وہاں استعمال ہوا ہے اودا بنیہ من البلاد فودعوا. اودا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، ہلاک بنیہ میرے بیٹے ہلاک ہو گئے، اودا بنیہ میرے بیٹے ہلاک ہو گئے. فودعوا تو انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، میرے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بیٹے ہلاک ہو گئے اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا. فودعوا تو انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، میرے بیٹے دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اس کو الوداع کہا. فاجبتها ارسی لجسمی، تو میں نے جواب دیا کہ میں اپنے جسم کا مرثیہ کہہ رہا ہوں. انه اودا بنیہ، یقیناً میرے بیٹے ہلاک ہو گئے. فودعوا من البلاد تو انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، تو انہوں نے دنیا کو الوداع کہا. ودع یودع تودیع بنتے ہیں رخصت کرنا، تو انہوں نے رخصت کیا اور رخصت ہوئے. اودا بنیہ میں فعاقبونی حسرتا عند الرقاد وعبرتا لا تقلعوا. اودا جس کے معنی ہلاک ہونا، اودا بنیہ میرے بیٹے ہلاک ہو گئے، میرے بیٹے فوت ہو گئے، میرے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے. فعاقبونی حسرتا، اعقب یعقب اعقاب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چھوڑنا، پیچھے چھوڑنا، اعقبہ پیچھے چھوڑنا. فاعقبونی حسرتن، اسی وجہ سے عقیب آتا ہے، عقیب بنت ایڑی کے. حدیث پاک میں آیا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، پانی تھوڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا کہ ابھی ایڑی صحیح طور پر تر نہیں ہوئی ہے، بھیگی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایڑیوں کو بھگو پانی میں ورنہ پھر یہ جہنم کی آگ ان کو پکڑے گی، کیونکہ وضو ہی مکمل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ادا ہوگی. ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. تو اودا بنیہ فاعقبونی، عاقبہ من تو پیچھے چھوڑنا، عاقبونی حسرتن، حسرت حسرت و افسوس، عاقبونی حسرتن عند الرقاد. رقد یرقد رقودا کے معنی ہوتے ہیں سونا، رقد یرقد رقودا. عند النوم، عند الرقود، عند الرقاد سونے کے وقت، نیند کے وقت، سونے کے وقت. یعنی جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو بس حسرت و افسوس کے ساتھ لیٹتا ہوں، اور ایسے آنسو ہیں جو تھمتے نہیں ہیں، آنسو ہیں جو تھمتے نہیں ہیں. اقلع وعبرتن، عبرتن لا تقلع، عبرتن کی جمع عبرات، مرتے آنسو. مصطفیٰ لطفی منفروزی کتاب ہے العبرات والنظرات، تو اسی طرح سے عبرات ہیں، آنسو ہیں، آنسو. وعبرت لا تقلع، اور ایسے آنسو ہیں لا تقلع. اقلع یقلع کے معنی ہوتے ہیں رکنا، تھمنا. امسک، اقلع یقلع، رکنا، تھمنا. اقلاع کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، یا سماء اقلعی، یا سماء اقلعی، اقلعی اے آسمان تھم جا. بارش مسلسل ہو رہی تھی تو کہا گیا اے آسمان تھم جا. تو اقلع یقلع اقلاعا کہ معنی ہوتے ہیں رک جانا، تھم جانا. اور آج کل اقلاع، اقلاعت الطائرہ استعمال ہوتا ہے، فلائٹ کا اڑ جانا. اقلاعت الطائرہ، فلائٹ کا اڑ جانا، یعنی فلائٹ جب
روانہ ہو جائے تو اس کے لیے اقلاتی طائرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اودا بنی فعاقبونی حسرتا عند الرقاد وعبرتا لا تقلعوا، میرے بچے ہلاک ہو گئے، میرے بچے فوت ہو گئے، میرے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے اپنے پیچھے فعاقبونی، تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے، تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس کو چھوڑا، حسرت و افسوس کو چھوڑا، تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس کو چھوڑا. اندر رقادی، نیند کے وقت، سونے کے وقت. میرے بچے ہلاک ہو گئے تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس کو چھوڑا. قرآن نے بھی استعمال کیا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ فَعَاقَبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس کو چھوڑا، تو انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس کو چھوڑا. اندر رقادی، نیند کے وقت، نیند کے وقت. وعبرتن لا تقلعوا، اور ایسے آنسو چھوڑے، ایسے آنسو چھوڑے جو تھم نہیں رہے ہیں، جو رک نہیں رہے ہیں، جن کا سلسلہ قائم ہے، جن کا سلسلہ جاری ہے، جن کا سلسلہ جاری ہے، جن کا سلسلہ قائم ہے. اور ایسے آنسو چھوڑے ہیں لا تقلعوا، جو تھم نہیں رہے ہیں اور جن کا سلسلہ برابر جاری ہے، جو برابر بہ رہے ہیں اور برابر ان کا سلسلہ جاری ہے. اور نہ تھمنے والے آنسو، نہ تھمنے والے آنسو چھوڑے. آنکھیں خشک ہو جا رہی ہیں، پھر آنسو ابل پڑتے ہیں جب بھی ان کی یاد آتی ہے. اودا بنی فعاقبونی حسرتا عند الرقاد وعبرتا لا تقلعوا، میرے بیٹے دنیا سے ہلاک، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے میرے لیے اپنے پیچھے حسرت و افسوس کو چھوڑا، حسرت و افسوس کو چھوڑا. عند الرقاد، نیند کے وقت، آرام کے وقت، نیند کے وقت، آرام کے وقت. وعبرتا لا تقلعوا، اور ایسے آنسو چھوڑے جو تھمنے والے نہیں ہیں، اور ایسے آنسو چھوڑے جو تھمنے والے نہیں ہیں. وعبرتا لا تقلعوا. فالعين بعدهم كأن جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع، فهي عور تدمع. فالعين، عین کی جمع عیون، آنکھ ہے، آنکھ. فالعين بعدهم كأن جفونها، جفن کی جمع جفون، پپوٹے، اوپر کے جو حصے ہوتے ہیں پپوٹے کہا جاتا ہے. فالعین بعدہم، جفن کی جمع جفون، تو ہوتا ہے پپوٹے، اجفان. جفون اور اجفان دونوں جمع اس کی آتی ہے، جفون اور اجفان، پپوٹے. کأن جفونہا، آنکھوں کے پپوٹے. سملت بشوک، سملا العین کہتے ہیں آنکھ پھوڑنا. سمل العین اے فقع العین، فقع عین سے نہیں بلکہ حمزہ سے، فقع العین، سمل العین، فقع العین، آنکھ پھوڑ دینا. ویسے سملا یسمل سملن الصوب من ہوتے ہیں کپڑے کا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، کپڑے کا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، سملا. یہاں تو سملت استعمال ہوا، سملت جفونہا، سملت جفونہا، ان کے پپوٹے پھوڑ دیے گئے ہیں، ان کے پپوٹے پھوڑ دیے گئے ہیں، ان کے پپوٹوں میں چبھو دیے گئے ہیں. بشوکن، شوق کی جمع اشواق، شوق کی جمع اشواق میں کانٹے، شوق کی جمع اشواق. ایک شوق ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شوق، جذبہ، اور یہ شوق ہے، شوق کی جمع اشواق، شوق کی جمع اشواق کے معنی ہوتے ہیں کانٹے. فہی عور تدمع، فہی عور تدمع. اعور عوراء عور، اعور عوراء عور، اس کے معنی ہوتے ہیں بینائی سے محروم شخص. فہی عور، بینائی سے محروم شخص. اعور ایسا شخص جو نابینا ہو، بینائی سے محروم ہو، تو اس کے لیے اعور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عویرہ، عویرہ یہ باب سمیہ سے آتا ہے، عویرہ یعور عورن، اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کا بینائی سے محروم ہو جانا،
آنکھ کا بینائی سے محروم ہو جانا. ویسے فرق ہے اس میں اور الاعمى میں. الاعور اور الاعمى یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں اندھے کے معنی میں ہیں. لیکن اعمى کہیں گے جو دونوں آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو اس کو اعمى کہا جائے گا. اعمى اندھا شخص دونوں آنکھوں کی بینائی سے وہ محروم ہے. دونوں آنکھوں کی بینائی سے وہ محروم ہے, دونوں آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا ہے تو اس کو اعمى کہا جائے گا. اور عبر یعبر اعورن ایک آنکھ کا بینائی سے محروم ہونا. اعور ایک آنکھ کا بینائی سے محروم ہونا, یہ اہل لغت نے یہ توجیہ کی ہے, یہ اس کی تشریح کی ہے کہ ایک آنکھ کا بینائی سے محروم ہونا, اس کے لیے عبر یعبر عورن اور اعور اسی سے استعمال ہوتا ہے. اعور و عورا و عور, اعمى دونوں آنکھوں سے کی بینائی سے محروم ہونا اور اعور ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہونا. تدمع دم یا یدمع کے معنی ہوتے ہیں آنسو نکلنا, آنسو کا بہنا, آنسو جاری ہونا. دمون سے اس کی جمع دموع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آنسو کے, دموع. فالعین بعدهم كأن جفونها تو آنکھیں ان کے بعد, ان کی وفات کے بعد, ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, آنکھیں ان کے بعد, ان کی وفات کے بعد, ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, كأن جفونها آنکھیں ان کی وفات کے بعد ایسی ہو گئی ہیں. پورا جملہ مفیدہ ہوگا. آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں كأن جفونها گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. كأن جفونها سملت بشوک گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. تو آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں کہ گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. فہیت عور تو یہ بینائی سے محروم ہے, تو یہ بینائی سے محروم ہے, تو یہ بینائی سے محروم ہے. تدمع اور اشکبار ہیں, اشکبار ہیں ان سے آنسو جاری ہے, اور اشکبار ہیں ان سے آنسو جاری ہے. تو یہ بینائی سے محروم ہے اور ان سے آنسو جاری ہے. تو آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں, خار اور کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. تو یہ بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے, بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے. تو آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہے گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دے. كأن جفونها سملت بشوک, جفن کے پپوٹے, سملت من ہوتے ہیں پھوڑنا, اور شوک من ہوتا ہے کانٹا. گویا کہ ان کے پپوٹوں کو کانٹوں سے پھوڑ دیا گیا ہے, یعنی ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں. تو یہ بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے, اشکبار ہے. فخبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع. فخبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع. غبر یغبر من ہوتے ہیں بقی یبقى, باقی رہنا, بقی یبقى باقی رہنا. فغبرت بعدهم تو میں ان کے بعد ہو گیا یا باقی رہا. بعیش ناصب, عیش من ہوتے ہیں زندگی کے, لطف کے, عیش من زندگی کے, لطف کے. بعیش ناصب, ناصب کہتے ہیں نصب کے معنی ہوتے ہیں مشقت کے. من نصب او وصب, نصب من نصب او وصب, نصب کے معنی مشقت کے, پریشانی کے. ناصب پریشانی, یہ بھی عیش ناصب صفت بن کے آیا ہے. ایسی زندگی جو پر مشقت ہو, پر درد ہو, پر اذیت ہو, پر مشقت ہو, اس کے لیے یہ ناصب کا لفظ استعمال ہوا ہے. پر مشقت زندگی, پر مشقت زندگی. فخبرت بعدهم بعیش ناصب تو میں ان کے بعد
پرمشقت زندگی کے ساتھ زندہ ہوں، تو میں ان کے بعد پرمشقت زندگی کے ساتھ زندہ ہوں، پرمشقت زندگی گزار رہا ہوں، ان کے بعد میں پرمشقت زندگی گزار رہا ہوں، پرمشقت زندگی کے ساتھ زندہ ہوں۔ فخبرت بعدهم بعيش ناصب، تو ان کے بعد میں پرمشقت زندگی گزار رہا ہوں، پرمشقت زندگی کے ساتھ زندہ ہوں۔ غبرہ کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا، باقی رہنا۔ ویسے بنیادی طور پر یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، دو معنی کے لیے، ایک باقی رہنا اور ایک ہے رنگ، جو گرد آلود رنگ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے ایک شعر آیا تھا، اذا اغبر آفاق السماء وکشفت قصور بیوت الحی نکباء حرشف، اغبر گرد آلود ہونا، اغبر کہا جاتا ہے ایسے رنگ کو، اور غبار کہا جاتا ہے جو مٹیالہ ہو، مٹیالہ ہو، گرد آلود ہو، گرد آلود ہو، مٹیالہ رنگ، اغبرہ، تو دو معنی میں آتا ہے، ایک باقی رہنا اور پھر دوسرے معنی ہیں گرد آلود ہونا، گرد آلود ہونا۔ تو یہ فخبرت بعدهم بعيش ناصب، تو میں ان کے بعد پرمشقت زندگی کے ساتھ زندہ ہوں، پرمشقت حالات کے ساتھ زندہ ہوں، پرمشقت حالات کے ساتھ زندہ ہوں۔ وَإِخَالُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَتْبَعُ، اخالو یہ خلاف قیاس استعمال ہوا ہے، ہونا چاہیے تھا اخالو نخالو، افعلو نفعلو، اذهبو نذهبو، اکتبو نکتبو، تو اکتبو الف پہ اوپر حمزہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت کعب بن زہیر کی شاعری میں آیا تھا، وما اخال لدینا منک تنویل، وما اخال لدینا منک تنویل، یہ غلط نہیں لکھا ہے، بلکہ عرب اس کو ایسا استعمال ہی کرتے ہیں، سماعی مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو ایسا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِخَالُ، اور میں سمجھتا ہوں، انی لاحق، انی لاحق، لحق یلحق مطلب ملنا، میں بھی جا ملوں گا، یعنی میں ابھی باقی ہوں تو میری موت آئے گی، میں بھی ان سے جا ملوں گا، میں بھی ان سے جا ملوں گا، میں سمجھتا ہوں انی لاحق، میں بھی ان سے جا ملوں گا، مستتبع، اور مجھے ان کے پیچھے کر دیا گیا ہے، مجھے ان کے پیچھے کر دیا گیا ہے، میں بھی ان سے جا ملوں گا، اور مجھے ان کے پیچھے کر دیا گیا ہے، استتبع، مجھے ان کے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ تو دونوں کا ترجمہ ملا کے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت جلد ان سے جا ملوں گا، بہت جلد ان سے جا ملوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ فخبرت بعدهم، تو میں زندگی گزار رہا ہوں، یا میں نے گزاری ان کے بعد، اپنا حال بتا رہے ہیں، ماضی کے صیغے کو کبھی امر واقعہ ہوتا ہے، چونکہ ماضی کا واقعہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل تحقیقی معنوں میں یا حقیقی معنوں پیش آ چکا ہے، تو کبھی حال کی باتوں کو ماضی کے صیغے سے ادا کرتے ہیں اس چیز کو بتانے کے لیے کہ واقعتاً یہ چیز حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو فخبر تو میں اس کے بعد میں زندگی گزارنے لگا ہوں، پرمشقت زندگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان سے بہت جلد جا ملوں گا، ان سے بہت جلد جا ملوں گا، میں دنیا میں زیادہ نہیں رہوں گا اور مجھے بھی جانا ہے۔ لاحق، لحق یلحق لحقا کے معنی ہوتے ہیں لحاقا، ملنا، میں بھی ان سے ملنے والا ہوں، مستتبع، اور ان کے پیچھے کر دیا گیا ہوں، استتباع طبیعت وہ تو پیچھے ہونا، مجھے کر دیا گیا ہے ان کے پیچھے، اور میں ان سے بہت جلدی جا ملوں گا۔ پھر سن لیجئے ایک بار، فاجبتها ارسی لجسمی انه اودع بنی من البلاد فودعوا، تو میں نے جواب دیا کہ میں اپنے جسم کا مرثیہ کر رہا ہوں، میں اپنے جسم کا مرثیہ کر رہا ہوں، میرے بچے ہلاک ہو گئے اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا، اور انہوں نے دنیا کو الوداع کہا۔ اودع بنی فعقبونی حسرتا عند الرقاد وعبرتا لا تقلع، میرے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس چھوڑا نیند کے وقت، اور انہوں نے اپنے پیچھے میرے لیے حسرت و افسوس چھوڑا نیند کے وقت، اور ایسے آنسو چھوڑے جو تھمنے والے نہیں ہیں، جو تھمنے والے نہیں ہیں، جو غیر منقطع آنسو چھوڑے، جو تھمنے والے نہیں ہیں، جن کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فالعین بعدهم كأن جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع، تو آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں
کہ گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں، گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں، آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں گویا کہ ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں، تو یہ بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے، بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے۔ تو آنکھیں ان کے بعد ایسی ہو گئی ہیں گویا کہ ان کے کانٹوں میں، ان کے پپوٹوں میں کانٹے چبھو دیے گئے ہیں اور یہ بینائی سے محروم ہے اور اشکبار ہے۔ فغبرت بعدهم بعيش ناصب واخال انی لاحق مستتبع، تو میں زندگی گزار رہا ہوں ان کے بعد پر مشقت زندگی، پر اذیت زندگی، پر درد زندگی، میں پر از مشقت زندگی گزار رہا ہوں ان کے بعد، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی ان سے بہت جلد جا ملوں گا، میں بھی ان سے بہت جلد جا ملوں گا اور میں بھی دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ چلیے بس یہیں تک رہنے دیجیے، ختم ہو رہا ہے۔